अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल सुदु लाइब्रेरी चैनल। तो बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ, जिसका नाम है जुल्मत जानम और इसकी राइटर हैं अमसल नूर। मशल घूंघट निकाले बैठी थी, इसे यहाँ से भागना था। वो यहाँ क्यों थी ये इसे भी नहीं पता था। इसे इस इंसान की मौजूदगी से खौफ आ रहा था जो इसे यहाँ लेकर आया था और फिर इससे ज़बरदस्ती निकाह किया था। वो इस शख्स के बारे में सोच कर कपकपाई। आज तक वो अकेले कहीं नहीं गई थी और यूं अचानक इसे अगवा करके यहाँ बुलाया गया था और फिर इसका ज़बरदस्ती निकाह एक ऐसे इंसान से हो गया था जिसे इसने अपनी अब तक की ज़िंदगी में देखना तो दूर की बात, इसका नाम तक नहीं सुना था। हेलो बीवी, वो सोफ़े से उठा। मगरूर चाल चलते बेड के करीब आते इसने दोनों हाथ अपनी जीन्स की पॉकेट्स में डाले। मशर का दिल ज़ोरों से धड़क रहा था पर वो खुद पर काबू पाए हुए थी। वो जो कब से इसे सोफ़े पर बैठे अपनी सब्ज़ आँखों से इसकी तरफ देख रहा था, इसकी सब्ज़ आँखों में इंतकाम के अलावा और कुछ नहीं था। वो सामने बैठी इस नाजुक सी लड़की से अपनी हर अज़ियत का हिसाब लेना चाहता था जो इसे अपने गुज़रे हुए सालों में महसूस हुआ था। वो कदम कदम चलता हुआ इसके पास आया। तैयार हो जाओ बीवी, खुद को मुझे सौंपने के लिए। अब तुम हर लम्हा मेरी कुर्बत में, मेरी शिद्दत में गुजारोगी, पर तुम टूटना मत, बिखरना मत। अगर तुम ऐसा करोगी तो मुझे सुकून तो मिलेगा, लेकिन तुम हर पल तड़पोगी। शहरोज़ की बातों पर मशल की दिल की धड़कन बढ़ी थी। शहरोज़ की बातों पर मशल की दिल की धड़कन बढ़ी थी। इसके जिस्म में सनसनाहट बढ़ गई थी। वो नहीं जानती थी ये सामने खड़ा आन बान वाला शख्स इसके साथ क्या करने वाला है। वो इसकी बीवी बन चुकी थी गन पॉइंट पर और इसने इसके साथ निकाह कर लिया था। अब वो इसके साथ कैसा सलूक करने वाला था ये वो नहीं जानती थी। वो किस मुसीबत में फंस गई थी। वो बस अपने दिल से अल्लाह से दुआ कर रही थी कि वो इसे इस मुसीबत से निजात दिला दे। मशल अपने लहंगे के सिरों को मजबूती से थामे अपने दिल की तेज़ धड़कन का शोर सुनने लगी। वो सब्ज़ आँखों वाला शहज़ादा अपनी सहर अंगेज़ शख्सियत समेत इसके सामने खड़ा था। चेहरे पर छाई मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। इसने आगे हाथ बढ़ाकर इसका घूंघट पलटा। लब बिल्कुल खामोश थे। वेलकम टू माई लाइफ मिसेस शहरोज़ खानज़ादा, नई ज़िंदगी का सफ़र मुबारक हो, इसने गंभीर लहजे में कहते दो उंगलियों से मशल की थोड़ी उठाई। मशल का दिल अब धड़क धड़क कर बाहर आने को बेताब था। इसे खबर नहीं थी क्या होगा और फिर वही हुआ जिसे इससे करोड़ों फीसद यकीन था। शहरोज़ ने उल्टे हाथ का थप्पड़ इसके नाजुक रुखसार पर मारा। वो आंखें मीच गई। शहरोज़ ने अपनी आवाज़ को शैतानी नरमी से भर दिया। इसकी उंगलियां अब भी इसकी थोड़ी को जकड़े हुए थी। तुम्हारे बाप ने जो कुछ मेरे साथ किया, इसकी सज़ा सिर्फ एक थप्पड़ नहीं, वो मैं तुम्हें सज़ा दूंगा कि जिससे तुम्हारा बाप तड़प कर रह जाएगा, जिस तरह मैं इन सालों में तड़पा हूँ अपने होश संभालते अपना इंतकाम लेने के लिए। लेकिन अफसोस कि तुम अपने बाप के किए हुए गुनाहों की सज़ा भुगत रही हो। तो ये मत समझना कि मैं तुम पर कोई रहम करूँगा या तुम रहम की अपील करोगी और मैं तुम पर तरस खाऊंगा। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। मैं तुम्हें इतनी अज़ियतनाक सज़ा दूंगा कि तुम्हारा बाप तुम्हें देखकर जीते जी मर जाएगा। इसकी सज़ा सिर्फ एक थप्पड़ नहीं हो सकती। मशल ने अपने होठों को खून से तर किया जो इसके मुंह के कोने से बह रहा था। इसकी आंखें खुली और शहरोज़ की गहरी बेरहम आंखों में झांका। आपको लगता है मुझे तोड़ दोगे, मुझे कमज़ोर कर दोगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपको जानती तक नहीं हूँ। इसकी आवाज़ लर्ज़ रही थी। आपने मुझसे निकाह करके पहले ही सब कुछ ले लिया है, अब और क्या चाहते हो? शहरोज़ ने एक लंबी सांस ली। इसके होंठों पर एक खौफनाक मुस्कुराहट फैली। तुम्हारी रूह मशल, तुम्हारा गरूर, तुम्हारी बेखौफी, सब कुछ छीन लूँगा जो तुम्हारे बाप ने तुम्हें दिया है, वो सब। तुम्हें एहसास दिलाऊंगा कि तुम किसकी बीवी हो, दर्द क्या होता है। इसने मशल को धिक्का देकर बेड पर गिरा दिया और इस पर झुका, अपनी सांसों से इसके चेहरे को गर्म करता हुआ। और याद रखो, ये तुम्हारे बड़ों की गलती का पहला खमियाजा है, बाकी तो वक़्त के साथ तुम खुद जान जाओगी। मशल ने अपनी मुठ्ठियाँ बंद की। इसके अंदर का खौफ अब गुस्से में बदल रहा था। आप किसकी गलती की बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपके सामने हार नहीं मानूंगी। मुझे यहाँ से जाना है। मशल ने खुद को शहरोज़ की गिरफ्त से आज़ाद करवाने की कोशिश की। शहरोज़ हंस पड़ा, एक बेरहम खाली हंसी। देखते हैं कब तक यही कहती रहोगी।
اور پھر اس نے اپنا دوسرا ہاتھ اٹھایا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ اس کے چہرے پر نشان چھوڑ جاتا، مشعل نے اچانک اپنا گھٹنا اس کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ شہروز ہکا بکا رہ گیا، درد سے قہراتا ہوا پیچھے ہٹا۔ اس کے چہرے پر حیرت اور غصے کا ایک عجیب امتزاج تھا۔ تمہاری ہمت؟ وہ گرج کر بولا۔ مشعل فوراً کھڑی ہو گئی، اس کی سانسیں تیز تھیں۔ ہاں، میری ہمت؟ آپ سمجھتے ہو میں آپ کے سامنے بے بس ہو کر بیٹھ جاؤں گی؟ اس نے اپنے دوپٹے کے پلو کو ہونٹوں سے لگائے خون کو صاف کرنے کے لیے استعمال کیا۔ آپ نے مجھے کمزور سمجھا، لیکن میں وہ نہیں جو آپ سمجھتے ہو۔ شہروز نے اپنی سانس کو سنبھالا، اس کی آنکھیں تنگ اور سرخ ہوئیں۔ تمہیں پچھتاوا ہوگا مشعل، شاید، لیکن آج نہیں، مشعل نے بے خوفی سے جواب دیا اور اس کے کندھے سے زور سے دھکا دے کر کمرے کے دروازے کی طرف بھاگ نکلی۔ کوریڈور میں اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، لیکن وہ رکنا نہیں چاہتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ ابھی نہیں نکلی تو شاید کبھی نہ نکل پائے۔ دروازے سے باہر بارش تیز ہو چکی تھی اور ٹھنڈی ہوائیں اس کے چہرے سے لگے زخموں کو جلا رہی تھی، لیکن پیچھے سے شہروز کی آواز گونجی۔ تم بھاگ کر کہاں جاؤ گی مشعل؟ تمہارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی نہیں جو تمہیں بچائے گا۔ مشعل نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اسے یہاں سے جانا تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ شہروز کی کیسے نکلنا مشکل نہیں ناممکن تھا، اور پھر وہ تاریکی میں گم ہو گئی، جہاں سے نہ صرف اس کا جسم بلکہ اس کی قسمت بھی بدلنے والی تھی۔ شہروز نے اسے دوبارہ پکڑ لیا۔ اس کی گرفت آہنی تھی، جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو چھوڑنے پر آمادہ نہ ہو۔ مشعل کے بازو پر اس کی انگلیاں گڑ گئیں اور وہ جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچ لایا۔ تم سمجھتی ہو میں تمہیں بھاگنے دوں گا؟ اس کی آواز میں خوفناک پرسکون تھا، جیسے طوفان سے پہلے کی خاموشی۔ تم میری بیوی ہو مشعل، اور میں اپنے حقوق وصول کروں گا، اور یہ سب کرنے کے لیے تم نے ہی مجھے مجبور کیا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ تمہیں صرف قید میں رکھوں گا اور تمہاری شکل تک تمہارے باپ کو دیکھنے نہیں دوں گا، لیکن تم نے یہاں سے بھاگ کر اپنے لیے بہت بڑی غلطی کر لی ہے۔ اب تم سے میں اپنا حق وصول کروں گا، اور تم پھر کہیں جانے کے قابل بھی نہیں رہو گی، اور تم مجھے کچھ بھی نہیں کہہ سکو گی۔ ان سب کے لیے خود کو تیار کر لو مشعل۔ مشعل اپنی سانس روک لی، اس کی رگیں تھر تھرا رہی تھیں، لیکن اس نے اپنی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دیے۔ حق؟ اس نے کڑواہٹ سے کہا۔ تمہارے نزدیک حق کا مطلب صرف ظلم ہے یا میرا وجود؟ شہروز کے ہونٹوں پر ایک بے رحم مسکراہٹ پھیل گئی۔ ظلم نہیں، انصاف۔ تم نے میری بے عزتی کی ہے، میری غیرت کو للکارا۔ اب میں تمہیں سکھاؤں گا کہ میری بیوی بننے کا مطلب کیا ہے۔ اس نے اسے زبردستی کمرے کی طرف کھینچا۔ مشعل نے مزاحمت کی، لیکن شہروز کا زور اس سے کہیں زیادہ تھا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز نے اس کے دل میں ایک نئی دہشت بھر دی۔ نہیں، اس نے اپنی آخری قوت سے للکارا، لیکن شہروز نے اسے بے رحمی سے بیڈ پر دھکیل دیا۔ ہاں تو کیا کہا تھا تم نے؟ وہ اس کے اوپر جھکا، اس کی سانسیں گرم اور بھاری تھیں۔ اب تمہیں احساس ہوگا کہ تم کس کی ہو۔ مشعل نے اپنی آنکھیں بند کر لی، لیکن شہروز کے اگلے الفاظ نے اس کی رگوں میں برف بہا دی۔ خوفزدہ مت ہو بیوی، میں صرف تمہیں وہ سبق نہیں سکھاؤں گا جو تم نے چاہا تھا، بلکہ وہ سب کچھ سکھاؤں گا جو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تم آج کی رات کبھی بھی نہیں بھول پاؤ گی، ساری زندگی نہیں بھول پاؤ گی۔ تم نے شہروز خان زادہ کی غیرت کو للکارا ہے، تم نے مجھے چوٹ پہنچائی ہے۔ تمہارا باپ تو اتنے سالوں سے مجھے چوٹ پہنچا ہی رہا تھا، اذیت دے ہی رہا تھا، لیکن تم نے بھاگنے پر مجھے جو اذیت دی ہے، اب اس اذیت کو میں تمہارے وجود پر نکالوں گا۔ نہیں! مشعل کی چیخ کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس لوٹ آئی، مگر شہروز کے کانوں پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کی گرفت میں کوئی جذبہ نہیں تھا، نہ پیار، نہ نفرت، صرف ایک خالی، بے رحم حقارت۔ شہروز نے مشعل کے وجود سے ایک ایک کپڑے کو الگ کیا۔ مشعل تڑپ رہی تھی، لیکن شہروز کو ذرا رحم نہیں آیا۔ وہ تو جانتی بھی نہیں تھی کہ اسے کس بات کی سزا مل رہی ہے۔ پہلے اسے اغوا کیا گیا، پھر زبردستی نکاح، اور اب اس کے وجود کو وہ اپنی وحشت سے، اپنی شدتوں سے توڑ رہا تھا۔ مشعل نے اپنے بھرنا وجود کو اپنے دونوں ہاتھوں سے چھپانے کی کوشش کی، لیکن شہروز کی آنکھوں میں تو انتقام لیکن شہروز کے سر پر اور اس کی آنکھوں میں تو انتقام سوار تھا۔ اسے یہ دکھائی نہ دیا کہ اس کے سامنے ایک معصوم سی لڑکی تڑپ رہی ہے۔ شہروز نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑ کر بیڈ کے ساتھ پن کیا۔
شرم کے مارے مشل کی نظریں جھک گئی۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس کی شادی ایسے شخص سے ہوگی جو اس سے بے رحمی سے نوچ ڈالے گا۔ شہروز نے آگے بڑھ کر اپنے لب اس کی گردن پر رکھے تو وہ مچل گئی۔ آہستہ آہستہ وہ تمام پردے ہٹاتا ہوا اس کی گردن سے ہوتا اس کے سینے پر آ کر رکا تھا، جہاں پر مشل کام گئی تھی۔ وہ بے بس ہو رہی تھی جب شہروز نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے لہنگے کو اس کے وجود سے الگ کیا تھا، اور پھر اس کے وجود پہ سماتا ہوا اسے درد پہ درد دے رہا تھا۔ مشل کی چیخیں پورے کمرے میں گونج رہی تھی، لیکن شہروز کو نہ تو اس پہ ترس آ رہا تھا، نہ ہی وہ اس پہ ترس کھانا چاہتا تھا۔ مشل کی آنکھوں سے آنسو نکل نکل کر تکیے پر سمو رہے تھے۔ شہروز کی نظر اچانک اس کی نم آنکھوں پر پڑی تو وہ فوراً ہی اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ گیا۔ مشل کے وجود کو نچوڑ کر وہ اس سے الگ ہوا تھا۔ یہ میرا حق تھا، اس نے مشل کے کان میں گمبھیر آواز میں کہا۔ الفاظ یک بستہ تھے، اور تمہارا فرض۔ مشل نے اپنی مٹھیاں چادر میں اس زور سے بند کی کہ اس کے ناخن ہتھیلیوں میں گڑ گئے۔ اس کی آنکھیں کھلی تھی، نہ آنسو کے لیے نہ التجا کے لیے، صرف چھت پر پڑی ایک دراڑ کو گھور رہی تھی، جو اس کی تقدیر کی طرح ٹیڑھی اور ناقابل مرمت تھی۔ بارش کا شور اچانک تیز ہو گیا۔ کھڑکی کے شیشے پر پانی کے قطرے مشل کے چہرے سے بہتے خون کی طرح لگ رہے تھے۔ اس کے وجود پر شہروز کی شدتوں کے نشان واضح تھے۔ ختم ہوگی تمہاری اکڑ؟ شہروز نے اسے ایک طرف دھکیلتے ہوئے پوچھا، جیسے کوئی سودا ختم ہوا ہو۔ مشل نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی سانسیں اب بھی رک رہی تھیں، درد سے اس کا برا حال تھا۔ اس کے پیٹ پر جیسے کسی نے زخم بھر دیے تھے۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، رونا چاہتی تھی، لیکن اس کی آواز اس کے اندر ہی کہیں دب گئی تھی۔ شہروز دروازے تک جا چکا تھا جب اس نے اچانک پیچھے مڑ کر دیکھا۔ کل سے تمہارے برے دن شروع ہوں گے، یاد رکھو یہ رات صرف ایک شروعات تھی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز نے مشل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس نے اپنے جسموں کے ملن کی جگہ پر ہاتھ رکھا۔ نہ گرمی تھی نہ پسینہ، صرف ایک عجیب ٹھنڈک، جسے کسی مردہ چیز کو چھو رہی ہو۔ اس کا پورا جسم سن پڑ گیا تھا، اور بیڈ پر خون کے دھبے اس کی بے بسی پر چیخ رہے تھے۔ حق! اس نے اپنے جلتے ہونٹوں سے سرگوشی کی۔ کمرے میں اکیلے پڑی ہوئی مشل کے کندھوں پر اچانک ایک کپکپی سی دوڑ گئی، اور پھر وہ ہنس پڑی۔ ہنسی اتنی خوفناک تھی کہ خود بارش کی آواز بھی دب گئی۔ لڑکھڑاتے وجود کے ساتھ اس نے اپنے بکھرے ہوئے کپڑے سمیٹے، شیشے پر اپنا عکس دیکھا۔ آنکھیں اب خون کی بجائے آگ اگل رہی تھی۔ شوہر مالک! اس نے انگلیوں سے شیشے پر لکیر کھینچی۔ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں شہروز خان زادہ، نفرت! صبح کی پہلی کرن نے کمرے میں داخل ہوتے ہی مشل کے زخموں کو بے نقاب کر دیا۔ وہ بیڈ کے کنارے بے حس و حرکت پڑی تھی، جیسے کوئی ٹوٹا ہوا کھلونا۔ اس کے ہونٹوں پر سوکھا خون، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اور جسموں پر نیلے نشان۔ ہر چیز شہروز کے ظلم کی گواہی دے رہی تھی۔ شہروز نے دروازے کو لات مار کر کھولا۔ اپنی چھاتی فخر سے چوڑی کیے ہوئے اس کی نظر جب مشل کی بے حال صورت پر پڑی تو اس کے ہونٹوں پر اطمینان کی مسکراہٹ کھل گئی۔ اٹھو بیوی، اس نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ ابھی تو صرف پہلی رات تھی۔ مشل نے آنکھیں کھولیں۔ وہی سبز آنکھیں ہر جذبے سے اب خالی تھیں، جیسے کسی نے اندر کی تمام روشنی بجھا دی ہو۔ چپ کیوں ہو؟ شہروز نے اس کے بال پکڑ کر سر اٹھایا۔ کل رات تو تمہاری زبان بہت چل رہی تھی۔ مشل کی آنکھوں میں ایک عجیب سکون تھا۔ جب اس نے بولنا شروع کیا تو آواز میں نہ گھبراہٹ تھی نہ غصہ، بس ایک پراسرار پرسکونیت۔ آپ نے سمجھا تھا نہ کہ آپ یہ سب کر کے مجھے بے بس کر دو گے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن آپ کے یہ سب کرنے سے جو ختم ہوا وہ میرا خوف تھا۔ اب میں وہ مشل نہیں رہی جو تمہارے خوف سے کانپتی تھی۔ شہروز کے چہرے پر اچانک تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ یہ وہ رد عمل نہیں تھا جس کی اسے توقع تھی۔ تم؟ ہاں میں، مشل نے آہستہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اب تمہیں معلوم ہوگا کہ اصل میں کون کمزور ہے۔ تم نے جو بیج بویا ہے اس کی فصل تمہیں ضرور کاٹنی پڑے گی۔ کمرے میں خوفناک خاموشی چھا گئی۔ صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی، جیسے وقت خود بھی رک کر اس منظر کو دیکھ رہا ہو۔ شہروز نے پیچھے ہٹتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا۔ پہلی بار اس کے چہرے پر شک کے آثار نمودار ہوئے۔ یہ سب بکواس بند کرو، جلدی سے تیار ہو کر نیچے آؤ، وہ گرایا۔ لیکن اس کی آواز میں پہلی بار لرزش تھی۔ جب دروازہ بند ہوا تو مشل نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے زخموں کو چھوا۔ میں اب آپ کے سامنے کمزور نہیں پڑوں گی شہروز،
اب میں آپ کو اپنا آپ استعمال نہیں کرنے دوں گی۔ مشہد جلدی کرو، نیچے سے شہروز کی آواز آئی۔ آ رہی ہوں شوہر، اس نے میٹھے سے لہجے میں جواب دیا، جبکہ اس کے ہونٹوں پر ایک خوفناک مسکراہٹ تھی۔ اس کی زندگی تو برباد ہو چکی تھی، اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ بے شک اس کے شوہر نے اس سے اپنا حق لیا تھا، لیکن جس طریقے سے لیا تھا وہ ساری زندگی بھولنے والی نہیں تھی۔ کچھ عرصہ پہلے، کچھ وقت پہلے تو ہی اس کی زندگی کتنی ہی خوشگوار تھی، وہ اپنی زندگی میں خوش تھی۔ ایک دن پہلے یونیورسٹی کا وہ شاندار لائبریری ہال جہاں مشعل اپنی فائنل ایئر کی تیاری کر رہی تھی، کتابوں کے ڈھیر، کمپیوٹر اسکینرز کی نیلی روشنی اور خاموشی میں گم ہوئے طلباء۔ اس کی معمول کی صبح تھی جب دروازے پر اچانک ہلچل مچی۔ مشعل خان، دو سپاٹ سوٹ پہنے ہوئے مردوں نے داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ جی، وہ حیرت سے اٹھی۔ آپ کے والد فوری ملاقات چاہتے ہیں، ہم آپ کو لینے آئے ہیں۔ لیکن جب وہ گاڑی میں بیٹھی تو صورتحال عجیب ہوتی گئی، رستہ گم گیا، فون کا سگنل غائب ہوا، اور پھر خوش آمدید مشعل۔ کالے سنگ مرمر کے ہال میں کھڑا شہروز خان زادہ اپنی مکمل شان و شوکت کے ساتھ موجود تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی سبز چمک تھی۔ آپ کون ہیں؟ میرے والد کہاں ہیں؟ شہروز نے ایک فائل اس کی طرف پھینکی۔ اندر تصاویر تھی۔ اس فائل کے اندر وہ حقیقت تھی جس سے مشعل انجان تھی، اور اسی فائل میں چھپی ہوئی حقیقت کے پیچھے شہروز کی زندگی بے چین تھی، بے قرار تھی۔ وہ اپنے چاچا سے بدلہ لینے کے لیے ہی تو مشعل کو اغوا کر کے لایا تھا، اور مشعل اس کے چاچا کی بیٹی تھی، اور اس کے چاچا نے اس کی ماں کا قتل کیا تھا، اور اب وہ مشعل کے ذریعے اپنا انتقام اپنے چاچا سے لینے والا تھا۔ فائل نیچے گری۔ اس میں ایک خاتون جو ریلوے ٹریک پر بے جان پڑی تھی، اور ایک اخبار کا کلپ۔ سی ای او محمد خان پر الزام، ملزم فرار، موجود تھا۔ میری ماں، شہروز نے کہا، تمہارے باپ نے اسے دھکا دے کر مارا تھا۔ عدالت نے اسے بری کر دیا کیونکہ تمہارا خاندان طاقتور ہے، لیکن اس نے مشعل کی تھوڑی پکڑی، میں نے اپنے ہاتھوں سے انصاف لینا سیکھا ہے۔ یہ غلط ہے میرے والد، اب تم میری ہو، شہروز نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تاکہ تمہارا باپ جان سکے کہ اپنے پیاروں کا کھونا کیا ہوتا ہے۔ اسی رات جبری نکاح ہوا، اسی رات مشعل کی موت ہوئی تھی، اور ایک نئی مشعل پیدا ہوئی تھی۔ 20 سال پہلے محمد خان، زارا خان اور زینب خان زادہ، شہروز کی ماں، در حقیقت بہن بھائی تھے، ایک ہی خاندان کے وارث، جن کے درمیان کاروبار کی باغ دوڑ کو لے کر شدید اختلافات پیدا ہوئے۔ زینب نے خاندانی دستاویز میں دھوکہ دہی کے ثبوت اکٹھے کر لیے تھے جو محمد خان کو جیل پہنچا سکتے تھے، مگر جب وہ ریلوے اسٹیشن پر انہیں میڈیا تک پہنچانے جا رہی تھی، حادثہ پیش آیا۔ زینب خان ٹرین کے نیچے آ کر ہلاک ہو گئی تھی۔ یہ خبر پورے میڈیا میں گھوم رہی تھی۔ زینب خان ٹرین کے نیچے آ کر ہلاک، خودکشی یا قتل؟ شہروز تب صرف 12 سال کا اپنی ماں کی لاش کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی انگلیوں میں وہ کاغذات تھے جو خون میں بھیگ چکے تھے۔ اس نے اپنے چاچا محمد خان کو دیکھا جو دور کھڑے پولیس سے بات کر رہے تھے، اور اس کی آنکھوں میں کوئی غم نہیں تھا۔ مشعل، وہ تب پیدا بھی نہیں ہوئی تھی۔ محمد خان نے اس واقعے کے بعد اپنی بیوی کو لے کر دوسرے شہر میں جا بسے، جہاں مشعل کی پرورش مکمل طور پر ناواقف ہو کر ہوئی کہ اس کے والد کے ہاتھوں کسی کی موت کا سایہ بھی ہے۔ سالوں بعد جب شہروز نے مشعل کو یونیورسٹی میں دیکھا، اتنی معصوم، اتنی خود اعتماد، تو اسے وہ لمحہ یاد آیا جب اس کی ماں نے مرتے وقت کہا تھا، انصاف ملے گا بیٹا، ہر قیمت پر۔ شہروز نے تب بھی سوچ لیا تھا کہ وہ محمد خان کو اس کی بیٹی کے ذریعے اذیت دے گا۔ نیچے ہال میں شہروز نے اپنے فون کا کیمرہ آن کیا۔ اس کے ہونٹ پر وہی ظالمانہ مسکراہٹ تھی۔ آؤ بیوی، اپنے ابا جان کو سلام کرو۔ مشعل سیڑھیاں اترتی ہوئی رکی۔ اس نے اپنی جھکی ہوئی گردن کو سیدھا کیا۔ رات بھر کے ظلم کے باوجود اس کے چہرے پر کوئی شکل نہیں تھی۔ جی، اس نے مدھم آواز میں جواب دیا۔ شہروز نے فون اس کی طرف بڑھایا۔ اسکرین پر محمد خان کا چہرہ تھا، بوڑھا، تھکا ہوا، مگر آنکھوں میں فکر تھی۔ بیٹی، تم ٹھیک ہو نا؟ مشعل نے اپنے ہونٹوں کو کانپنے نہیں دیا۔ اس نے اپنے زخمی ہاتھوں کو کیمرے سے اوجھل رکھا۔ بالکل ابا جان، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میرے شوہر نے تو مجھے جنت میں رکھا ہے۔ شہروز کی بنوئیں تن گئیں۔ وہ اس جواب کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ محمد خان کی آواز بھرائی ہوئی آئی، بیٹا شہروز، تمہاری ماں؟ خاموش۔ شہروز نے گھبرا کر فون اٹھا لیا۔ آج کی تاریخ تک تم نے کبھی میری ماں کا نام نہیں لیا، اب اس کی روح کو تمہاری جھوٹی معذرت کی ضرورت نہیں۔ شہروز نے غصے سے فون بند کر دیا تھا۔
رات کے گہرے سناٹے میں محمد خان اپنی اسٹڈی روم میں بیٹھے تھے۔ میز پر مشعل کی بچپن کی تصاویر، وہ دن جب اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک خوابوں سے بھری ہوئی اب وہی تصویر ان کے ہاتھوں میں تھی جن پر آنسو کے قطرے گر رہے تھے۔ میری بیٹی، میری معصوم مشعل، ان کی آواز ٹوٹی ہوئی تھی، تمہیں کس قدر تکلیف ہو رہی ہوگی۔ انہوں نے اپنا فون اٹھایا، شہروز کو میسج لکھا، بیٹا تمہاری ماں کی موت کا مجھے افسوس ہے۔ میں تمہیں سچ بتاؤں گا، وہ رات، وہ حادثہ، سب کچھ جیسے ہوا، بس میری بیٹی کو چھوڑ دو، میری جان لے لو مگر اسے ذات کر دو۔ لیکن سینڈ بٹن پر انگلی لرز رہی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ شہروز کا غصہ صرف ایک میسج سے نہیں بجھے گا۔ سر، کار تیار ہے، باہر گارڈ نے آواز دی۔ محمد خان نے جیب میں پستول چھپاتے ہوئے کہا، آج میں خود جاؤں گا، کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ ادھر شہروز کے گھر میں مشعل کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنے والد کی گاڑی کا انتظار تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے بچانے ضرور آئیں گے۔ تمہارا باپ تمہیں بچانے نہیں آئے گا مشعل، شہروز نے پیچھے سے آواز دی۔ وہ ہمیشہ کمزور رہا ہے، مشعل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آپ نے اسے غلط سمجھا شہروز، ایک باپ اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ٹھیک اسی لمحے گیٹ پر دھماکہ خیز آواز آئی، محمد خان صاحب یہاں ہیں۔ باہر گارڈز چیخ اٹھے۔ شہروز کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ ناممکن ہے، وہ کبھی نہیں آتا۔ مشعل نے اپنے ہونٹوں پر خونی مسکراہٹ سجا لی۔ دیکھا آپ نے، میرے ابا جان آگے، ایک باپ کی محبت کبھی ہار نہیں مانتی۔ گیٹ کے کھلتے ہی محمد خان اندر داخل ہوئے۔ ان کی آنکھیں سرخ تھیں، نہ آنسوں سے بلکہ ایک ایسے غصے سے جو صرف باپ کے دل میں ہی پیدا ہو سکتا ہے۔ ان کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہیں تھا، صرف مشعل کا پرانا کھلونا تھا، ایک چھوٹی سی گڑیا جو وہ بچپن میں ہمیشہ اپنے پاس رکھتی تھی۔ شہروز، ان کی گرجتی آواز نے حال کے ہوا کمپا دی۔ میری بیٹی کو چھوڑ دو۔ شہروز نے مشعل کو زور سے کھینچتے ہوئے اسے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا۔ اس کی آنکھیں جنون کی حد تک سرخ ہو رہی تھیں۔ آخر آ گئے اپنی بیٹی کو لینے؟ وہ ہنس پڑا۔ مجھے تو لگا کہ آپ اپنی بیٹی کو چھوڑ دیں گے، جیسے تم نے میری ماں کو چھوڑ دیا تھا اس رات۔ محمد خان کے ہونٹ کانپے۔ انہوں نے گڑیا کو شہروز کی طرف بڑھا دیا۔ یہ دیکھو، تمہاری ماں نے یہ گڑیا مشعل کو اس کے چوتھے سالگرہ پر دی تھی۔ شہروز کا چہرہ ایک لمحے کو جما۔ یہ جھوٹ ہے، میری ماں نے تمہاری ماں مشعل سے پیار کرتی تھی، محمد خان نے آواز کا دباؤ کم کرتے ہوئے کہا، حتیٰ کہ اپنی آخری سانسوں تک۔ وہ ریلوے اسٹیشن پر تمہارے لیے دوائی لینے جا رہی تھی، نہ کہ مجھے بے نقاب کرنے۔ محمد خان نے جھوٹ کا سہارا لیا۔ مشعل کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ یہ وہ سچ تھا جو شہروز نے کبھی نہیں جانا تھا۔ شہروز نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، تم نے اسے مارا، تم نے۔ چیک کرو ہسپتال کے ریکارڈ، محمد خان نے اپنا فون پھینکتے ہوئے کہا۔ تمہاری ماں کینسر کا آخری مراحل میں تھی، وہ خودکشی نہیں، ایک حادثہ تھا۔ شہروز کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ اس نے فون کو زمین پر دے مارا۔ تو پھر میں نے یہ سب کیا۔ اس کی نظر مشعل کی طرف گئی جس کے جسم پر اس کے اپنے بنائے ہوئے زخم تھے۔ ہاں بیٹا، محمد خان کی آواز میں رقت آ گئی، تم نے غلط شخص سے انتقام لیا۔ محمد خان کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن ان کے ہونٹ پر ایک خفیف کپکپاہٹ تھی۔ وہ جانتے تھے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ بیٹا، تمہاری ماں کو میں نے نہیں مارا، انہوں نے شہروز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ ایک حادثہ تھا۔ مشعل نے اپنے باپ کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں پہلی بار شک کی ایک لکیر دوڑی۔ وہ اپنے باپ کو پہچانتی تھی۔ جب وہ جھوٹ بولتے تھے تو ان کی بائیں آنکھ کا پپوٹا ہلکا سا پھڑکتا تھا، ابھی بھی پھڑک رہا تھا۔ ابا جان، اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ محمد خان نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور اچانک ان کے ہاتھ سے گڑیا گر پڑی۔ شہروز یہ سب دیکھ لیا۔ اس کا غصہ برف کی طرح پگھل کر ایک عجیب سرد تشویش میں بدل گیا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، اس نے محمد خان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، لیکن مشعل کے سامنے، اپنی ہی بیٹی کے سامنے۔ محمد خان نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ میں نے تمہاری ماں کو نہیں مارا۔ لیکن اب ان کی آواز میں وہ یقین نہیں تھا۔ لیکن اب جانتے ہیں کہ کس نے مارا، مشعل نے اچانک کہا۔ اس کی آواز کاٹتی ہوئی تھی، ہے نا؟ کمرے میں خوفناک خاموشی چھا گئی۔ ہاں، محمد خان نے آخر کار سر جھکا دیا۔ میں جانتا تھا۔ شہروز کا سانس اکھڑ گیا۔ تو پھر کون تھا؟ محمد خان نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا جیسے معافی مانگ رہے ہوں۔ تمہاری خالہ زارا، وہ چاہتی تھی کہ تمہاری ماں کا حصہ کاروبار اس سے مل جائے۔ میں نے دیکھ لیا تھا، لیکن میں نے کچھ نہیں کیا۔ مشعل کے قدم ڈگمگا گئے۔ آپ نے چھپایا؟
मैं कमज़ोर था बेटी। मोहम्मद खान के आंसू बह निकले। और अब मैं तुम्हें बचाने के लिए एक और झूठ बोल रहा हूँ। शेरोज़ ने अचानक ज़ोर से हंसते हुए अपना सर दीवार से टकरा दिया। तो ये था सच, मेरी माँ को मारा गया। शेरोज़ का हाथ मशल के बाजू पर एक जंजीर की तरह जकड़ गया। इसकी आंखें अब सुर्ख और वहशी थी, जैसे कोई दरिंदा जो अपनी मौत से पहले आखिरी हलाकत मारने को तैयार हो। तुम दोनों यहाँ से जाओ, वरना। मोहम्मद खान ने झट से अपने कोट के अंदर हाथ डाला, शायद पिस्तौल निकालने के लिए। अब्बा जान नहीं, मशल ने चीख कर रोका। इसने शेरोज़ की तरफ देखा। तुम जीत गए। रोको, इन्हें जाने दो। मुझे रखो, इन्हें जाने दो। शेरोज़ के होंठों पर एक कड़ी मुस्कुराहट फैली। क्यों मशल, क्यों? अब तुम अपने बाप की हिफाजत कर रही हो? इसने इसे अपने करीब खींचते हुए कहा। जब तुम्हें पता चल गया कि इसने तुम्हें भी धोखा दिया। मोहम्मद खान ने अपना हाथ खाली बाहर निकाला। इसमें सिर्फ एक पुरानी तस्वीर थी। 3 बहन भाई, मोहम्मद खान, ज़ारा और शेरोज़ की माँ ज़ैनब, नौजवानी के दिनों में हंसते खेलते। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया बेटी, मैंने सिर्फ हार मान ली थी। शेरोज़ ने तस्वीर को झटके से पकड़ा। इसके हाथ कांप रहे थे। ये सब ख़त्म होने वाला है आज अभी। इसने मशल को धिक्का देकर मोहम्मद खान की तरफ बढ़ते हुए कहा। तुम दोनों में से सिर्फ एक यहाँ से ज़िंदा निकलेगा। फैसला करो। तब ही खिड़की का शीशा चकनाचूर हो गया। एक गोली शेरोज़ के कंधे को चीरती हुई गुजर गई। नहीं, ज़ारा कमरे में दाखिल हुई। इसके हाथ में पिस्तौल था, जो अभी तक धुआं उगल रहा था। ये मेरी जंग थी शेरोज़। तेरी माँ ने कारोबार में मेरा हक छीन लिया था। शेरोज़ गिरता हुआ संभला। इसकी आंखों में हैरत और नफरत का एक नया तूफान उठ खड़ा हुआ। तो तुम हो कातिल? ज़ारा का हाथ कांप रहा था, लेकिन इसकी आवाज़ में पत्थर जैसी ठंडक थी। हाँ शेरोज़, मैंने तेरी माँ को रेलवे ट्रैक पर धक्का दिया था। इसने अपने भाई मोहम्मद खान की तरफ इशारा किया, जो खामोशी से खड़ा था, जैसे इसकी रूह ने इसे छोड़ दिया हो। और मेरे प्यारे भाई ने मेरा साथ दिया, क्योंकि वो जानता था कि ज़ैनब ने हम दोनों को विरासत से महरूम करने का कागजी कार्रवाई की थी। मशर का मुंह खुले का खुला रह गया। अब्बा जान, ये सच है? मोहम्मद खान ने आंखें बंद कर ली। हाँ। शेरोज़ का सारा जिस्म आग की तरह जल रहा था। इसने ज़ारा की तरफ लड़खड़ाते हुए कदम बढ़ाए। तुम दोनों। ज़ारा ने पिस्तौल दोबारा उठाया। अब सब खत्म हुआ। मैंने 20 साल पहले एक बहन को मारा, आज इसके बेटे को भी मार दूंगी। नहीं। मशल अचानक शेरोज़ के सामने आ गई और अपने जिस्म से शेरोज़ को ढांप लिया। गोली इसके कंधे में उतर गई। मशल, शेरोज़ ने इसे थाम लिया। इसकी आंखों में पहली बार आंसू थे। ज़ारा ने गोली चलाने के लिए दोबारा हथियार उठाया, लेकिन मोहम्मद खान का पिस्तौल ज़ारा के सीने में उतरा। वो हैरत से अपने भाई को देखती हुई गिर पड़ी। तुम हमेशा कमज़ोर थे भाई। वो घुटने टेक गई। मोहम्मद खान ने हथियार ज़मीन पर फेंक दिया। शेरोज़ मशल को गोद में उठाया। इसका कंधा ज़ख्मी था, लेकिन इसे मशल की परवाह थी। मोहम्मद खान ज़ारा की लाश के पास खड़ा अपने हाथों को देख रहा था। दूर पुलिस के सायरन की आवाज़ आ रही थी। ज़ारा का खून फर्श पर फैल रहा था, लेकिन मोहम्मद खान की नज़रें सिर्फ शेरोज़ पर टिकी थी। मैं जानता था अगर तुम दोनों की शादी कायम रही तो तमाम जायदाद तुम्हारी हो जाएगी। इसने अपने कोट से एक दस्तावेज़ निकाली। ये देखो, तुम्हारी माँ ने अपनी वसीयत में लिखा था, मेरा बेटा अगर मशर से शादी करेगा तो इसे सब कुछ मिलेगा। मशर, जो अभी तक ज़ख्मी होने के बावजूद होश में थी, इसने हैरत से अपने बाप को देखा। तो आपने मुझे इसके हवाले कर दिया, सिर्फ जायदाद के लिए? मोहम्मद खान के होंठ कांपे। नहीं बेटी, मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की। मैं जानता था कि शेरोज़ तुम्हें छोड़ देगा जब इसे पता चलेगा कि तुम्हारे बगैर भी जायदाद इसकी है। शेरोज़ ने मशर को थामे हुए हाथ मजबूत किए। तुम दोनों ने मुझे खिलौना बना लिया था। इसने घुटने टेक कर मशल को उठाया। लेकिन अब खेल ख़त्म हुआ। क्या कह रहे हो? मोहम्मद खान ने घबरा कर पूछा। वही जो तुम चाहते थे, शेरोज़ ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। मैं मशर को ले जा रहा हूँ हमेशा के लिए। जायदाद की परवाह नहीं, सिर्फ इसकी परवाह है। मोहम्मद खान ज़ारा के पास इसके पास बैठा था। इसका हाथ थामा। हमने सब कुछ खो दिया। मशल शेरोज़ की गाड़ी में बैठी थी। इसकी आंखों में माफ़ी और खौफ था। पुलिस की गाड़ियों की तेज़ आवाज़ें नीले और सुर्ख लाइट्स के साथ घर के अंदर गूंज रही थी। मोहम्मद खान ने अपने हाथ खुद ही पीछे कर लिए, जैसे वो अपनी किस्मत को तस्लीम कर चुका हो। मोहम्मद खान, आपको ज़ारा खान के कत्ल और ज़ैनब खानज़ादा की मौत की साजिश में गिरफ़्तार किया जाता है। इसने एक नज़र मशल की तरफ देखा, जो शेरोज़ की गाड़ी में बैठी थी। इसकी आंखों में ना गम था ना गुस्सा, बस एक खाली सा धुंधलापन। बेटी माफ़ करना। लेकिन मशल ने मुंह मोड़ लिया। चलो अभी, पुलिस वाले ने मोहम्मद खान को गाड़ी में धकेलते हुए कहा। शेरोज़ ने गाड़ी स्टार्ट की। इसने मशल की तरफ देखा। अब हम कहाँ जाएं?
شیروز نے کوئی جواب نہیں دیا تھا اور گاڑی سٹارٹ کر کے لے گیا۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی ایک فلیٹ کے پاس رکی تھی۔ شیروز اپنے زخم کی پرواہ کیے بغیر گاڑی سے نکلا اور مشل کو اپنی باہوں میں اٹھائے اندر بڑھ گیا تھا۔ یہ 2 کمرے پر مشتمل فلیٹ تھا۔ مشل کو صوفے پر بٹھا کر شیروز اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ مشل نے اپنے زخمی کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ پہلی بار سمجھ رہی تھی کہ شیروز کا غصہ محض ظلم نہیں تھا، وہ ایک زخمی بچے کا درد تھا جسے 20 سال سے کوئی سننے والا نہیں ملا۔ تمہارا غصہ جائز تھا، اس نے آہستہ سے کہا جب شیروز اس کے لیے دوائی لے کر آیا تھا۔ شیروز نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ کیا میرے ابا جان نے تمہاری ماں کے قتل کو چھپایا؟ تمہیں نفرت کا حق تھا، مشل نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، لیکن تم نے اس نفرت کو مجھ پر نکالا جو میں نے کبھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑا تھا۔ مشل نے اس کا ہاتھ پکڑا، لیکن اب ہمارے پاس ایک دوسرے کو سنبھالنے کا موقع ہے۔ شیروز کی نظریں جب مشل کے زخمی کندھے پر پڑی جہاں سے خون کی سرخ لکیر اس کے سفید لباس کو بھگو رہی تھی تو اس کا سارا وجود جھنجھا گیا۔ مشل کی بات کو اگنور کرتے ہوئے اس نے مشل کے کندھے پر دوائی لگائی۔ چپ رہو، ہلنا مت۔ اس کی آواز میں وہ کھدرا پن غائب تھا جو ہمیشہ مشل کو ڈرانے کے لیے ہوتا تھا۔ اب صرف گھبراہٹ تھی۔ مشل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ پہلی بار تھا جب شیروز نے اسے چھوا تھا بغیر کسی تکلیف پہنچانے کے۔ تمہیں ہسپتال لے کر جاؤں گا، یہ زخم یہاں ٹھیک نہیں ہوگا، شیروز نے اسے اٹھاتے ہوئے کہا۔ باقی سب بعد میں، جو بات کرنی ہوگی کر لینا۔ شیروز کا لہجہ سرد تھا۔ گاڑی میں جب مشل کا سر کمزوری سے ایک طرف جھکا تو شیروز نے اپنا ہاتھ اس کی گردن کے پیچھے رکھ دیا۔ اس کی انگلیاں ہلکے سے کانپ رہی تھی۔ مشل، سن رہی ہو تم؟ ہاں، اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ تمہاری آواز سن رہی ہوں۔ شیروز نے اچانک تیز رفتار سے گاڑی چلائی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے 20 سال پرانا منظر گھوم گیا، اس کی ماں کا خون آلودہ جسم ریلوے ٹریک پر اور آج مشل کا زخمی کندھا۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، اس نے اپنے گہرے سانسوں کے درمیان کہا۔ مشل بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ ہسپتال کے کمرے کی کھڑکی سے شام کی سنہری روشنی اندر آ رہی تھی۔ مشل نے پلنگ پر بیٹھے ہوئے اپنے زخم پر پڑی پٹی کو چھوا۔ دروازہ کھلا اور شیروز اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ خالی تھے، آنکھیں نیچی تھیں اور چال میں وہ غرور نہیں تھا جو ہمیشہ اس کی پہچان ہوتا تھا۔ اس نے بھی اپنے زخم پر پٹی کروا لی تھی۔ مشل، اس کی آواز کمزور ہوئی تھی، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ وہ اس کے پاس آیا اور پہلی بار اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ زبردستی، نکاح، ظلم، یہ سب تمہارا حق نہیں تھا، اس نے اپنی پیشانی پر شکنیں ڈالتے ہوئے کہا۔ تم آزاد ہو، اگر چاہو تو میں طلاق دے دوں گا تمہیں۔ مشل نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ غصہ تھا نہ نفرت، صرف ایک گہری سمجھ تھی۔ شیروز، اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ بڑھایا، تم نے مجھے تکلیف دی لیکن تمہیں بھی تو تکلیف ہوئی تھی۔ شیروز نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ نہیں، مشل نے سر ہلایا، لیکن ہم اکٹھے اسے بھول سکتے ہیں۔ اس نے شیروز کا ہاتھ اپنے زخم پر رکھا۔ یہ زخم، یہ درد ہم دونوں کا ہے، اب فیصلہ تمہارا ہے، کیا تم واقعی مجھے جانے دو گے؟ شیروز کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے مشل کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ نہیں دے سکتا۔ تو پھر کبھی طلاق کی بات مت کرنا، مشل نے مسکراتے ہوئے کہا، کیونکہ محبت کبھی حق سے نہیں دل سے ہوتی ہے۔ شیروز نے مشل کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ آہستہ سے کھینچ لیا۔ اس کی آنکھوں میں جو اب تھا وہ خاموشی کے بھاری بوجھ سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ وہ اچانک کھڑا ہوا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے مشل کی طرف دیکھا، جیسے کوئی آخری تصویر اپنے دل میں اتار رہا ہو، پھر بغیر کچھ کہے دروازے کی طرف مڑا۔ اس کے قدم بے آواز تھے، مگر ہر قدم مشل کے دل پر ایک کاری ضرب کی طرح پڑ رہا تھا۔ شیروز، مشل نے آواز دی مگر اس کی آواز گلے میں اٹک گئی۔ داڑ کھلتے دروازے سے شام کی روشنی نے شیروز کے سائے کو لمبا کر دیا، جیسے وہ خود کسی پرانی یاد بن کر رہ گیا ہو۔ پھر دروازہ بند ہوا اور وہ چلا گیا۔ ہسپتال کا کمرہ خاموش تھا، صرف ڈرپ کی آواز اور مشل کے سسکتے ہوئے سانسوں کی گونج تھی۔ اس نے اپنے زخمی کندھے پر ہاتھ رکھا جہاں سے پٹی کے نیچے خون کا ایک ہلکا سا دھبا ابھر رہا تھا۔ نرس، مجھے اٹھنے میں مدد دو۔ ڈاکٹروں کے منع کرنے کے باوجود مشل نے خود کو بستر سے کھینچ کر بیٹھنے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں میں وہ عزم تھا جو شیروز کو پہلی بار دیکھتے ہی اس کے دل میں اتر گیا تھا۔ میں جانتی ہوں تم کہاں ہوگے۔ اس نے اپنے خون آلود ہاتھوں سے ایک پرانی چابیاں اٹھائیں، وہ چابیاں جو شیروز کے گھر کی تھی جہاں سے اسے زبردستی اٹھا کر لایا گیا تھا۔
दिन ढल चुका था। रात की पहली ठंडी हवा ने इसके चेहरे को छुआ। दरवाज़ा खटखटाने की बजाय मशल ने चाबी से खोला। अंदर तारीकी और खुशबुएं गुनाह थी। शराब की खाली बोतलें, टूटा हुआ शीशा जहाँ से शेरोज़ ने कभी अपना अक्स देखा था, और एक पुराना वीडियो कैमरा जो अब भी चल रहा था। इसने कैमरा उठाया। स्क्रीन पर आखिरी रिकॉर्डिंग थी। शेरोज़ घुटनों के बल आंसुओं से लथपथ चेहरा लिए बैठा था। मैं जा रहा हूँ मशल, क्योंकि तुम्हें महफूज रखने का बस एक ही तरीका है, तुम्हारे रास्ते से हट जाना। मशल की मुट्ठी में चाबियां थरथरा रही थी। वो जानती है कि शेरोज़ कहीं दूर नहीं गया, वो सिर्फ इसे महफूज रखने के लिए छुपा है। बारिश की सुलगती हुई बूंदें मशल के जख्मों को चुभ रही थी, मगर वो चलती रही, अपने जूते हाथ में पकड़े, पनघटियाँ छोड़ती हुई उस जगह की तरफ जहाँ से यकीन था वो मिलेगा। वही पुराना कब्रिस्तान जहाँ शेरोज़ की माँ ज़ैनब खानज़ादा दफन थी। दूर से ही इसने देखा शेरोज़ घुटनों के बल कब्र के स्याह पत्थर से लिपटा हुआ। इसकी पीठ बारिश से थरथरा रही थी। इसके हाथ में खुला हुआ खत था, ज़ारा का आखिरी तरफ। तुम्हें कैसे पता चला? शेरोज़ ने पीछे मुड़ते हुए कहा। इसकी आवाज़ बारिश में घुल गई। मशल ने सांसों को संभालते हुए जवाब दिया, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी नफ़रत कभी तुम्हारी माँ से नहीं थी, बल्कि उस सच से थी जो तुम्हें कभी नहीं मिला। शेरोज़ ने खत इसकी तरफ बढ़ा दिया। ज़ारा ने लिखा है, वो जानते थे, मेरे चाचा जानते थे कि मेरी माँ को कौन मार रहा है, और उन्होंने कुछ नहीं किया। मशल ने ख़त पढ़ा। ज़ारा के खूनी अल्फाज। मोहम्मद ने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जानता था कि ज़ैनब के मरने से इसका हिस्सा बढ़ जाएगा। बारिश तेज़ हो गई। मशल ने ख़त को कब्र की मिट्टी में दबा दिया। मैंने सारी ज़िंदगी इंतकाम के लिए जिया, मगर आज मैंने जो कुछ किया वो मेरे साथ था, शेरोज़ ने अपनी माँ की कब्र को छूते हुए कहा। और अब मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगी, मशल ने इसकी बात काटते हुए कहा। बारिश से सुरकती हुई मशल ने शेरोज़ को अपने घर के बरामदे तक खींचा। इसके कपड़े पानी से भीग चुके थे, बाल चेहरे से चिपके हुए और आंखें थके हुए इंसान की तरह बोझल। यहाँ बैठ जाओ, इसने इसे सोफे पर बैठाया। खुद टूटे हुए कंधे को दबाते हुए बावर्ची खाने में गई। गरम चाय बनाई, 2 कंबल निकाले और फर्स्ट एड बॉक्स लाई। शेरोज़ खामोश था। इसकी नज़र दीवार पर लगी एक तस्वीर पर टिकी हुई थी, मशल की यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन फ़ोटो, जब इसकी आंखों में अभी तक ख्वाब थे। तुम मुझे क्यों बचा रही हो? इसने भराई हुई आवाज़ में पूछा। मैंने तुम्हें तबाह कर दिया। मशल ने चाय का कप इसके हाथ में थमाया। क्योंकि मैंने आज पहली बार तुम्हें सच्चे शेरोज़ को देखा है, इसने पट्टी खोलते हुए कहा। वो जो कब्र पर रो रहा था, वो मेरा शौहर है, ना कि वो जालिम जो मुझे मारता था। शेरोज़ ने अचानक इसके हाथ पकड़ लिए, पहली बार बगैर किसी तशद्दुद के। अगर मैं कभी फिर तो मैं तुम्हें रोक लूँगी, मशल ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन अब तुम ऐसा नहीं करोगे। शेरोज़ के होंठों पर मुस्कुराहट थी। वो जो कभी कड़वी और बेरहम हुआ करती थी, अब नरम और थके हुए थे। इसने आस्था से मशल को अपनी तरफ खींचा, इसका सर अपने सीने से लगा लिया। तुम समझती हो मैं बदल सकता हूँ? इसने इसके बालों में उंगलियां फेरते हुए पूछा। मशल ने आंखें बंद कर ली। नहीं, मैं समझती हूँ तुम पहले से ही बदल चुके हो। बारिश की आवाज़ खिड़की से टकराती रही। अंदर चाय की खुशबू, कंबल की गरमाइश और 2 लोगों के दिल की धड़कन, सब कुछ एक ही लम्हे में जुड़ा हुआ था। सूरज की नरम सुनहरी रोशनी ने कमरे को भर दिया। पर्दे हल्के से लहरा रहे थे, जैसे फ़िज़ा में कोई खामोश नगमा गूंज रहा हो। मशल ने आंखें खोली तो शेरोज़ की गहरी नींद में डूबी हुई सूरज सामने थी। इसकी भुनों अब तक शकन आलूद नहीं थी। होंठों पर एक मामूली सी मुस्कुराहट थी, जैसे कोई भूला हुआ ख्वाब देख रहा हो। तुमने कितनी पुरसुकून नींद सोते हो, तुम कितनी पुरसुकून नींद सोते हो। इसने आस्था से अपनी उंगली शेरोज़ के गाल पर फेरी, जहाँ कल तक गुस्से की लकीरें अब राहत के निशान बन चुके थे। शेरोज़ ने आंखें खोली। पलकों पर अभी तक नींद का बोझ था। इसने मशल को अपने करीब पाया तो हैरत से भर गया। ये पहली बार था जब वो बगैर किसी खौफ के इसके पास थी। सुबह सुबह हो गई, इसने भराई हुई आवाज़ में पूछा। मशल ने सर हिलाया। इसके होंठों पर वो मुस्कुराहट जो कभी मुरझाई हुई थी, अब ताज़ा खिले फूल की तरह थी। हाँ, एक नई सुबह। शेरोज़ ने इसका हाथ थाम लिया। उंगलियां आपस में गटमट हो गईं। मैंने सोचा था कि बस अब मत सोचो, मशल ने इसकी बात काटते हुए कहा। सिर्फ ये देखो, ये सुबह, ये लम्हा।
مشل نے شیروز کا ہاتھ پکڑتے ہوئے جذبات سے بھرپور لہجے میں کہا۔ باہر پرندوں کی چہچہاہٹ گونج رہی تھی، کوئی دور سے ہونڈا گاڑی کی آواز آ رہی تھی، زندگی اپنے عام معمول میں واپس آ رہی تھی۔ لیکن ان کے لیے یہ عام نہیں تھا، یہ پہلی صبح تھی جب نہ کوئی خوف تھا نہ نفرت، بس ایک دوسرے کا ہاتھ۔ شیروز، تم میرے شوہر ہو، چاہے تم نے مجھے دکھ دیا ہو، چاہے تم انتقام کی آگ میں جلتے رہے ہو، مگر آج جب حقیقت سامنے آ چکی ہے، ہمیں ایک نئی زندگی شروع کرنی چاہیے۔ مشل نے شیروز کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے، اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی، وہ گہرائی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ شیروز کی آنکھیں نم تھیں، اس نے مشل کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام لیا جیسے کہیں کھو نہ جائے۔ کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ معافی نہیں شیروز، میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، اور محبت میں معافی نہیں ہوتی، بس قبولیت ہوتی ہے، مشل نے مسکرا کر جواب دیا۔ شیروز نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا، اس کے ہونٹوں پر ایک نرم اور بوسہ رکھا۔ یہ پہلا پیار بھرا بوسہ تھا جو کسی جبر، غصے یا نفرت کے بغیر تھا۔ ہم ایک نئی زندگی شروع کریں گے، شیروز نے کہا، بغیر ماضی کے، بغیر انتقام کے، بس میں اور تم۔ کمرے میں سورج کی روشنی تیز ہوگی، جیسے وقت نے خود ان کے لیے ایک نیا باب کھول دیا ہو۔ 2 سال بعد گھر کے گارڈن میں پھولوں کی خوشبو ہوا کے ساتھ مل رہی تھی، چہچہاتے پرندے درختوں کی شاخوں پر بیٹھے تھے اور سورج کی نرم روشنی سبز گھاس پر بکھری ہوئی تھی۔ محمد خان، جو کبھی غرور اور تکبر کی علامت تھا، وہ کھلے دل سے اپنے نواسے کو گود میں اٹھائے ہوئے تھا۔ 1 سال کے چھوٹے سے زیان نے اپنی معصوم مسکراہٹ سے پورے باغ کو روشن کر دیا تھا۔ دیکھو میرے بیٹے یہ پھول، محمد خان نے بچے کے ننھے ہاتھ میں گلابی گلاب تھمایا۔ دیکھو میرے بیٹے یہ پھول، محمد خان نے بچے کے ننھے ہاتھ میں گلاب تھمایا۔ شیروز، جو کبھی انتقام کی آگ میں جلتا تھا، اب پرسکون بیٹھا اپنی بیوی مشل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اطمینان تھا، وہ اپنے سامنے محمد خان کو اپنے نواسے کے ساتھ کھیلتے دیکھ رہا تھا۔ تم نے کبھی سوچا تھا کہ ہم یہ دن دیکھیں گے؟ مشل نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ شیروز نے اپنی چائے کا گھونٹ لیا اور محمد خان کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، لیکن بعض اوقات زندگی ہمیں دوسرا موقع دیتی ہے۔ مشل کی بات پر محمد خان نے شرمندہ مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکایا۔ میں نے بہت غلطیاں کی، لیکن آج یہ چھوٹا سا بچہ میری سب سے بڑی معافی ہے۔ محمد خان کی آواز میں شرمندگی تھی۔ بچے نے کہکا لگایا جیسے وہ سب کچھ سمجھ رہا ہو۔ شیروز نے اپنا کیس واپس لے لیا تھا اور محمد خان کو رہائی مل گئی تھی۔ محمد خان نے شیروز سے اور مشل سے معافی مانگ لی تھی اور دونوں نے محمد خان کو معاف کر دیا تھا۔ زہرا خان اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی۔ جب کوئی لالچ کرتا ہے تو وہ کبھی بھی سکون کی زندگی نہیں جی پاتا، اور یہ بات شیروز اور مشل کو اچھے سے سمجھ آ گئی تھی، اس لیے دونوں نے محمد خان کو معاف کر دیا تھا۔ شیروز اپنی غلطی پر بہت زیادہ شرمندہ تھا، وہ اپنے انتقام میں اتنا آگے بڑھ گیا تھا کہ ایک معصوم سی جان مشل پر ظلم کر بیٹھا تھا۔ اسے پوری زندگی کا پچھتاوا رہنا تھا اس کے دل میں، لیکن اب وہ مشل کے ساتھ اپنی ایک نئی زندگی گزارنے والا تھا۔ اس نے پیار بھری نظر مشل کی طرف دیکھی، جس کا کھلتا ہوا چہرہ اس کے روح کو سکون بخش رہا تھا۔ مشل نے تازہ پکے ہوئے کیک کا ٹکڑا محمد خان کو دیا۔ شیروز نے اپنے بیٹے کو اپنے کندھوں پر بٹھا لیا۔ مشل نے یہ سب دیکھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ اس کی فیملی مکمل ہو گئی تھی۔ اس کا بے ساختہ کہکا شیروز اور محمد خان کے کہکے کے درمیان شامل ہوا تھا۔ تینوں نسلوں کے ہنسنے کی آوازیں ہوا میں گھل گئی تھیں۔ تو یہاں پر یہ ناول ختم ہوا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ آپ کو ہمارے یوٹیوب اسپیشل ناول کیسے لگ رہے ہیں کمنٹس میں بتائیں، اور اس میں کچھ نام کی تھوڑی سی غلطی تھی، کیونکہ جن سے ہم لکھوا رہے ہیں تو وہ لکھتے ہوئے تھوڑی بہت مسٹیک ہو جاتی ہے۔ امید کرتی ہے آپ انڈرسٹینڈ کریں گے۔ اور میں نے آپ کو کہنا تھا، اگر کوئی ناول لکھنا جانتا ہے تو وہ ہمارے اباؤٹ میں انسٹاگرام ID ہے، اس میں میسج کرے، ہم ناول لکھوانا چاہتے ہیں تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے ناول کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوتی ہوں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔